नाज़रीन जीजीपी मीडिया में खुश आमदीद। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स की तरफ से रिसेंटली अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स आई हैं और उन स्टेटमेंट्स के बैकग्राउंड के ऊपर एक बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस है जो कि बड़ा एक्टिवली काम कर रहा है अफ़गान तालिबान और अफ़गान तालिबान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़। वो मिलिट्री अलायंस क्या है, कितना एक्टिव है, कितना पोटेंट है और वो अफ़गान तालिबान को किस तरीके से देख रहे हैं, इन तमाम सवालों का अहाता करने के लिए और उसको एनालाइज़ करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जो आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है उस दहशतगर्दी का जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आ रही है। और पाकिस्तान क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था ये पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव था इस दहशतगर्दी को लेकर। पाकिस्तान ने हर वो मैयर जो किताब के अंदर मौजूद था इस दहशतगर्दी को कम करने के लिए पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रह के पाकिस्तान ने वो लिया। उनके आइडियोलॉजिकल बेसिस फाउंडेशन को हमने टारगेट किया, काइनेटिक ऑपरेशंस जो है बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाए और उनको बड़े अच्छे तरीके से कैरी आउट किया। लेकिन दहशतगर्दी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है वो काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस या सेंचुरी डिनायल। सेंचुरीज इनकी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थी, तो वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल थी बहुत अरसे से। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अफ़गान तालिबान को इंगेज करता रहा, समझाते रहे कि आप यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है, आप इसको रोकें। और अफ़गान तालिबान का एक नॉन सीरियस, अनडिप्लोमेटिक, अनरियलिस्टिक एटीट्यूड था। वो आगे से कहते थे दहशतगर्दी तो आ ही नहीं रही। अब पाकिस्तान क्योंकि प्राइमरी विक्टिम था इस स्टेट का, तो पाकिस्तान जो तरीक़ेकार इख्तियार कर रहा था अफ़गान तालिबान के साथ, कहे या अनकहे पूरी दुनिया में जितने भी विक्टिम्स थे इनकी दहशतगर्दी के, वो भी वही तरीक़ेकार अडॉप्ट कर रहे थे। आपने देखा जब पाकिस्तान ने अफ़गान जो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, जब पाकिस्तान ने उनको निकाला पाकिस्तान से, तो फिर उसके बाद ईरान ने भी देखा कि ये स्पाई कर रहे हैं, इरानियंस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसराइल को दे रहे हैं। राइजिंग लाइन के दौरान इन्होंने दी, तो फिर इरानियंस ने भी 2.5 मिलियन अफ़गान्स को निकाला और उन्हें स्पाइस पकड़े अफ़गानिस्तान के। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली इनके साथ इंगेज कर रहा था, तो पाकिस्तान इनको कह रहा था कि दहशतगर्दी ना भेजो। सारी जो डिप्लोमेटिक ऑप्शन थी पाकिस्तान वो डिप्लॉय कर रहा था। तो उसी तरह चाइना भी इनके साथ डील कर, चाइना भी डायरेक्ट एक विक्टिम है उस दहशतगर्दी का जो अफ़गानिस्तान से आ रही है। और उसी तरह रशिया भी इसी तरीके से इनके साथ डील कर रहा था कि वो भी इनको कह रहे थे कि जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है, ये है वो है, आप दहशतगर्दी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ना पहुँचाए। लेकिन हो ये रहा था कि अफ़गान तालिबान चाइनीज़ से भी अपना डिप्लोमेटिक एडवांटेज ले रहे थे, रशियन से भी ले रहे थे और फिर इंडिया से और इसराइल से पैसे लेके ये दहशतगर्दी जो है इस खित्ते के अंदर भी फैला रहे थे। लेकिन अभी जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ लॉन्च किया, तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की एक तो हाईलाइट किया उन सेंचुरीज़ को जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने एक प्रेसिडेंट सेट की, एक तरीक़ेकार सामने रखा कि अगर आपने अफ़गान तालिबान के साथ डील करना है और उस दहशतगर्दी को ख़त्म करना है जो आपके मुल्क में आ रही है, तो ये तरीका है जिसको आपने अडॉप्ट करना है। दिस इज़ ऑल्सो अ वे एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे। इसी के थ्रू आप दहशतगर्दी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के सामने फैक्ट्स है कि जब ग़ज़ब-उल हक़ लॉन्च हुआ, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत कम हो गई। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा कि ग़ज़ब-उल हक़ से पहले रशिया के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे दहशतगर्द मौजूद हैं और जो कि डायरेक्ट थ्रेट हैं रशिया के लिए थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट्स। अभी अब से चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की और चाइना की एक जॉइंट स्टेटमेंट आई जब प्राइम मिनिस्टर का और फील्ड मार्शल का विज़िट हुआ चाइना का, तो उसमें चाइनीज़ ने भी ये बात कही। उन्होंने पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान को लेकर जो स्टैंड है दहशतगर्दी वाला कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने उसको कम्प्लीटली एंडोर्स किया। और बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे थे और चाइना से दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस भी ले रहे थे, तो ये चीज़ भी क्लियरली सामने आई चाइनीज़ के कि उनको भी ये क्लैरिटी और ये जो एक गैप था वो ब्रिज हो गया कि अफ़गान तालिबान चाइनीज़ इंटरेस्ट के भी डायरेक्ट मुखालिफ हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो सीपैक पे हमले कर रहे हैं वो डायरेक्ट चाइना को टारगेट कर रहे हैं। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हम एक स्टेटमेंट सुनने को मिला रशियंस की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर और वहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। वो स्टेटमेंट तो हर जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस बन रहा है, नॉट अ डिप्लोमेटिक अलायंस।
اب پریسیڈنس جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے. اب ایک ملٹری الائنس بہت پاورفل, بہت پوٹنٹ, لیڈ بائی رشیا افغان طالبان کے خلاف بن رہا ہے, جس میں تاجکستان ول بی یوزڈ ایز اے فرنٹیئر اسٹیٹ. اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں. تاریخیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. 14 مئی 2026 کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں سیکیورٹی کاؤنسل کے جو سیکرٹریز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی. اس میں رشین جو سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود تھے. انہوں نے پہلی دفعہ جو رشین انٹیلیجنس کی جو فگرز ہیں ریگارڈنگ ٹیررزم فلوئنگ ان فرام افغانستان انسائڈ دی سینٹرل ایشین اسٹیٹس وہ پبلکلی سامنے رکھی. انہوں نے کہا 18,000 سے 28,000 کے قریب دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں, 20 کے قریب دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اور سیریا سے دہشت گرد آ رہے ہیں ناردرن افغانستان میں, اور یہاں سے دہشت گردی فلو کر رہی ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں, اسپیشلی تاجکستان اور ازبکستان میں, جو رشیا کے لیے بہت سینسٹیو ہے. رشیا آلویز ٹریٹڈ دی اسٹیٹس ایز اے بفر زون, اور رشیا کے لیے بہت زیادہ, کیونکہ یہاں پہ جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا ڈائریکٹ لنک ہے ماسکو کے ساتھ. اچھا, اب رشین ڈپلومیٹک کلچر کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی آپ انٹیلیجنس کی فگر اس طریقے سے پبلکلی لا کے سب کے سامنے رکھتے ہیں, اس وقت جب افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی نہیں ہے, یہ دہشت گردی تو انٹرنل مسئلہ ہے, پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ تاجکستان کا, ازبکستان کا, ایران کا مسئلہ ہے, ہمارے تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب ڈپلومیٹکلی وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی ملک کا جو سینئر آفیشل ہے وہ اس طریقے کی فگرز لا کے سامنے رکھے, اسپیشلی رشیا کا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ شٹ اپ کال دے رہا ہے افغانستان کو, افغان طالبان کو اور ان کے سٹینڈز کو. تو یہ ہوا ہے 14 مئی کو. اچھا, اب یہ جو 14 مئی کو سرگے شوئگو کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, یہ بیسیکلی سٹارٹ نہیں ہے چینج آف پالیسی کا جو رشیا اور جو باقی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ کر رہی ہیں افغانستان کو لے کے. یہ بیسکلی اس کے پیچھے جو مہینوں سے تقریباً 1 سے 1.5 ماہ سے جو ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ اس کی کلمینیشن تھی. یہ اعلان تھا بیسکلی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں افغانستان کے ساتھ. پچھلے 1-2 مہینوں میں کیا ہو رہا ہے کہ CSTO کے نام سے جو کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے اس کی بے تحاشا میٹنگز ہوئی ہیں بیک ٹو بیک. اچھا, یہ CSTO بیسکلی اٹ از لیڈ بائی رشیا, جس میں تاجکستان ہے, بیلاروس ہے, قازقستان ہے, آرمینیا جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. یہ بیسکلی اس نے اپنی پالیسی کو اب سے 2 مہینے پہلے شفٹ کیا فرام اے ڈیفینسو آرگنائزیشن ٹو اے پرو ایکٹیو ایگریسو بارڈر کنٹینمنٹ اسٹریٹجی کے اوپر یہ لے کے چلے گئے. اور بارڈر کون سا کنٹین کرنا تھا؟ افغانستان اور تاجکستان کا. ان کی بہت زیادہ ایگریسو میٹنگز ہوئیں بیک ٹو بیک اس دہشت گردی کو لے کر جو افغانستان سے تاجکستان کی طرف آ رہی ہے. اچھا, اور اپریل مئی کی میٹنگز کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ CSTO یہ جو آرگنائزیشن ہے اٹ از فائنلائز دا فنڈنگ اینڈ پروڈکشن میکنزمز فار اٹس میسو انٹر اسٹیٹ ٹارگیٹڈ پروگرام فار اسٹرینتھننگ دا تاجک افغان بارڈر. فنڈنگ اپروو کی کہ ہم نے میسولی جو افغانستان کا بارڈر ہے تاجکستان کے ساتھ اس کے اوپر ہم نے سیکیورٹی میکنزم یعنی ہتھیار, اسلحہ اور وہ ساری چیزیں اور موسٹ ماڈرن جو بارڈر ایکوپمنٹ ہے اور ایک پوری ملٹری فورس جو ہے وہ بالکل افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہم نے لگانی ہے. اچھا, اب اس میں CSTO کی جو میٹنگ ہوئی اٹ واز لیڈ بائی سیکرٹری جنرل ویلرے سماریکوف جو کہ کمانڈر ہیں بارڈر ٹروپس کے تاجکستان کے, اور انہوں نے ایک میمورنڈم سائن کیا اور انہوں نے ایک بلاک جو تھا اس کی الائنمنٹ کو شفٹ کیا, یعنی تاجکستان کی جو ملٹری نیڈز ہیں وہ بہت تیزی سے ان کو ریکوائرڈ ہو گئے, آرمز, ایمونیشن, اسلحہ اور وہ بارڈر ایکوپمنٹ جو سارے کا سارا ہے, تو وہ اتنے میسو اسکیل کے اوپر کام کرنا ایک اکیلے ملک کے لیے پاسبل نہیں تھا جو CSTO کا لارجر گریٹر پلان ہے. سو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو تاجکستان کی ٹیکٹیکل نیڈز ہیں اس کو لنک کر دیا باقی جتنی بھی CSTO کی ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ, اور ڈائریکٹلی انہوں نے یعنی سارے سسٹم کو بائی پاس کرتے ڈائریکٹلی رشیا سے اور باقی اسٹیٹ سے جو اسلحہ جو ہتھیار ریکوائرڈ ہیں تاجکستان کے بارڈر کے لیے افغانستان کو کنٹین کرنے کے لیے وہ لا کے وہاں پہ لگانا شروع کر دیے. اور پھر 28 مئی کو دوبارہ سے جو سیکرٹری جنرل ہیں CSTO کے طلعت بیک مساعدکوف, انہوں نے ری ایمفیسائز کیا کہ افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی آ رہی ہے اس کو ہم نے روکنا ہے, اور جو ہماری فورسز ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ الفاظ ہیں ہائی کامبیٹ ریڈینس فار ڈپلائمنٹ کہ وہ ڈپلائمنٹ کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر تیار ہیں. یہ اسی کو طبل جنگ کہا جاتا ہے.
اچھا، اب یہ جو سی ایس ٹی او کر رہی ہے یہ کوئی پولیٹیکل سٹانس نہیں ہے، یہ ہائیلی آرگنائزڈ پرو ایکٹیو ملٹری ڈپلائمنٹ ہے افغانستان کے بارڈر کے اوپر۔ اچھا، اب اس کو صرف انہوں نے ملٹری کانٹیکسٹ میں، ملٹری از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دس ڈیولپمنٹ، لیکن انہوں نے صرف ملٹری تک محدود نہیں رکھا۔ 20 میں 2026 کو سی ایس ٹی او نے ایک جوائنٹ مرجر، اسٹرکچرل مرجر کیا ایس سی او کے ساتھ اور سی آئی ایس کے ساتھ۔ یہ دو بہت بڑی آرگنائزیشن، دو بڑی جو ہے وہ ایک فورمز ہے ملٹی لیٹرل، اور یہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ان کے ساتھ ایک مرجر کیا کہ افغانستان کے اندر سے جو ویکیوم، جو ایک سیکورٹی تھریٹ کریٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا۔ سو بیسکلی ایس سی او بھی اس کے اندر آ گیا، اس کے اندر سی آئی ایس بھی آ گیا، تو یہ جو سی ایس ٹی او ایک ملٹری ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہی ہے تاجکستان کے بارڈر کے اوپر، اس کو باقاعدہ طور پہ ڈپلومیٹک بیکنگ، اسٹرانگسٹ ڈپلومیٹک بیکنگ اس خطے کے اندر اس کو وہ مل گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو دہشت گردی، انڈیا، اجت کمار ڈوول اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان کا استعمال کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. اب ایس سی او کا ممبر انڈیا بھی ہے۔ ایس سی او اس دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے جو انڈیا کے تھرو افغانستان سے پاکستان کے اندر آ رہی ہے۔ سو انڈیا کے لیے آئسولیشن مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو ہماری تھیوری پچھلے بہت عرصے سے میں آپ کے سامنے رکھتا چلا آ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت بڑا سمپل ہو چکی ہے جیو پالیٹکس۔ دو فورسز ہیں، ایک وہ فورسز ہیں جو امن کی فورسز ہے، جو چاہتی ہے پیس اور ٹرینکویلٹی اور ایک سٹیبلٹی آئے خطے کے اندر۔ دوسری وہ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں کیوس ہو، انارکی ہو، دہشت گردی ہو۔ اب یہ دونوں فورسز جو ہیں آپس میں ایٹ وار ہیں، اور جو نئے الائنس بن رہے ہیں وہ انہی لائنس پہ بن رہے ہیں۔ جو فورسز کیوس چاہتی ہیں، انارکی چاہتی ہیں، ان میں انڈین گورنمنٹ ہے، ان میں افغان گورنمنٹ ہے، ان میں اسرائیلی گورنمنٹ ہے۔ جو فورسز امن چاہتی ہیں، پیس چاہتی ہیں، اسٹیبلٹی چاہتی ہیں، ان میں ریسٹ آف دا ورلڈ ہے۔ اور رشیا، چائنا بھی اسی ایکسس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان ظاہر ہے پیس ود ان، پیس ود آؤٹ کی بات کر رہے ہیں۔ سو پاکستان اس فورس کو لیڈ کر رہا ہے۔ سو دیز آر ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اس وقت جو ہو رہی ہیں۔ ناؤ یو کین سی کہ افغان طالبان کے لیے حالات بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو چکے ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف بڑی اگریسو اپروچ جو ہے جس کی بنیاد پاکستان نے رکھی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پورا ریجن ریپلیکیٹ کر رہا ہے، کیونکہ دہشت گردی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، دہشت گردی اس خطے کا مسئلہ ہے، اور اس میں ایک جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ ایفرٹ سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے، پاکستان نے تو اپنی ایگزسٹنس کو بچانے کے لیے غزب الحق کیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو ممالک ہیں آٹومیٹیکلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ افغان طالبان جب کسی کی بات نہیں سنتے تو ان کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود سیکیور کرنا ہے۔ ابھی اٹ از ویری ایگریسو جو تاجک افغان بارڈر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اٹس جسٹ اباؤٹ ٹائم کہ اگر افغان طالبان عقل نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں، تو پھر جو ناردرن ایریاز کے اندر انہوں نے ٹیرر ہائیڈ آؤٹس بنائے ہیں، جس طرح پاکستان جو ہے کابل تک جو دہشت گردی کے اڈے اور ٹھکانے اور ڈرون فیکٹریز ہیں ان کی، وہ ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اسی طرح دوسرے ممالک بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کو اسی طریقے سے نان کانٹیکٹ وارفیئر ہے، ماڈرن جو مسل ٹیکنالوجیز ہیں، ڈرون وارفیئر ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ تبدیل ہو چکی ہیں، اور اس کا نقصان جو ہے وہ افغانستان کو، افغان طالبان کو ہی ہوگا۔ سو بات یہ ہے کہ چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں، اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب ناردرن ایریاز جو ہیں افغانستان کے، ان کی طرف بھی پریشر جائے گا۔ ناردرن ایریاز کی طرف اگر پریشر جائے گا تو آٹومیٹیکلی جو پاکستان والا علاقہ ہے، یہاں سے جس طریقے کے پاکستان آپریشنز کر رہا ہے اور جس طریقے کا ہمارا بڑا سالڈ اور اسٹرانگ سٹینڈ ہے دہشت گردی کے خلاف، تو اس سے امید ہے کہ آنے والے وقت میں جو دہشت گردی کا انفلو ہے پاکستان کے اندر وہ بڑا تیزی سے کم ہوگا۔ اس کی بیک بون غزب الحق ہے، اس کی بیک بون ہمارا ایگریسو سٹانس ہے اگینسٹ ٹیررزم، اور پھر اس کو آپ اگر کپل اپ کریں کہ جس طریقے سے ناردرن ایریاز کے اوپر اب نیا پریشر افغان طالبان کے لیے بنتا چلا جا رہا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے اٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ، کیونکہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آ رہی ہے اس میں مزید کمی آئے گی اگر اس طرف سے بھی جو دہشت گردی کے اڈے اور ٹھکانے ہیں ان کو کم کیا جاتا ہے۔ پاکستان کیونکہ یہاں سے ہم نے دکھا دیا ہے کہ کابل تک ہمارے ایکسیس میں، اور یہاں تک تو ہم کسی دہشت گرد اڈے کو نہیں بننے دیں گے، جب بنائیں گے، جیسے جیسے بنائیں گے ہم ان کو ٹیک آؤٹ کریں گے۔ افغانستان کے اوپر مزید پریشر آئے گا، مزید ان کے اوپر پابندیاں لگیں گی، مزید آئسولیشن کی طرف یہ جائیں گے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے بھی بڑا پرابلمٹک دور کا آغاز ہو چکا ہے ان کی افغان پالیسی کو لے کر. آگے آنے والا دور کس طرف جا رہا ہے دیکھنا پڑے گا. سی ایس ٹی او کا الائنس کب ایکٹیو ہوگا, کس حد تک ایکٹیو ہوگا, کس طریقے کے ملٹری آپریشنز کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کے خلاف. بٹ ایک چیز تو واضح ہے کہ اب جو دنیا کے ممالک جو افیکٹ ہوئے ہیں افغانستان کی دہشت گردی سے, اب ناؤ دے وانٹ ٹو ٹیک تھنگز ان دیئر اون ہینڈز, اور وہ افغانستان کے خلاف ہارڈ پاور کے تھرو ہی اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں. ڈپلومیسی کا دروازہ بہت بری طریقے سے افغان طالبان نے اپنے منہ کے اوپر خود بند کیا. اینڈ دیر از نو ون ایلس ٹو بی بلیم بٹ افغان طالبان themselves. پاکستان زندہ باد.